अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। 16 दिसंबर है आज, 7 साल बीत चुके हैं APS सानेह को, और फिर हमारा दूसरा APS हुआ बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान सानेह सियालकोट, जब एक ज़िंदा इंसान जीती जाते एक श्रीलंकन शहरी को भून दिया गया दिन दिहाड़े। और फिर ऑफ कोर्स हम जिस तरह देख रहे हैं कि दुनिया की अलाइनमेंट चेंज हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर एज ऑफ राइट नाउ अगर स्टेटस देखा जाए तो भारत से हमारी बातचीत चल नहीं रही। अमेरिका के साथ इस्ट्रेंजमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है रिलेशनशिप के अंदर। चीन CPEC के प्रोजेक्ट्स की वजह से भी नाला है, कुछ डेट रीपेमेंट्स हैं जो अभी तक वापस नहीं की, प्रोग्रेस के ऊपर दुखी रहता है आगे बढ़ते हुए। एंड सऊदी अरेबिया के साथ जो नया पैकेज है जो हम लोगों ने साइन किया है, वो अपने तय एक बहुत बड़ा इंकशाफ है हमारे सूरत हाल या हमारे रिलेशनशिप्स के हवाले से। सो ऑफ कोर्स द बिग क्वेश्चन इज़ कि डिप्लोमेसी के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं एक ऐसे टाइम में जिधर अमेरिका एक बार फिर लश्कर जंगवी जैश मोहम्मद का जिक्र कर रहा है। हम यहाँ बैठ के तहरीक लबैक पाकिस्तान से मुआहदे कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उसको पब्लिक भी नहीं कर रहे, आवाम को भी नहीं बता रहे कि उनके अंदर लिखा क्या था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक तरफा सीज़ फायर कॉल ऑफ हो गया और अभी भी अटैक्स हम पे हो रहे हैं, मगर हमें नहीं पता हमारा स्टेटस क्या है। बट अमिड ऑल दिस एक बहुत बड़ी अच्छी खबर ये है कि 1980 के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर 17वीं OIC का इजलास होने जा रहा है, जिधर हम एक 1 पॉइंट एजेंडा यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऊपर पूरी दुनिया को मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए। क्या हम कामयाब होंगे? क्या हम दुनिया को बावर करवा सकेंगे कि वी नीड टू रीथिंक हाउ वी आर लुकिंग एट अफगानिस्तान? बात करते हैं विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर फरमाइएगा, एक तो पहले क्विकली 16 दिसंबर है, 7 साल बीत चुके, सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी हुई, वज़ीर आज़म को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दीजिए, मैं इम्प्लीमेंट कराऊँगा, नहीं हो सका 4 हफ्ते में, फिर एक और नई तारीख मांग ली है। आपको नहीं लगता है कंसिस्टेंट फेलियर ऑफ द स्टेट है, कंसिस्टेंट फेलियर ऑफ द सिविल अपरेटस, योर गवर्नमेंट एज वेल? तब आप KPK में थे, अब आप वफाक में। पहली बात तो महर मैं ये कहना चाहूँगा कि 16 दिसंबर है और मुझे इजहार हमदर्दी करना है उन ख़ानदानों से जिनके लख्त जिगर आज उनसे जुदा हुए। सब अफसरदा हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी हमें पेशावर के वाक़े ने झंझोड़ा, इसी तरह सियालकोट के वाक़े ने झंझोड़ा। खुशायद बात यह है कि बहुत से उलमा ने, मशाइख ने, मुतदिल लोगों ने उसकी मज़म्मत की और कहा कि ना दीन में, ना कानून में, ना अखलाकियात में इसका कोई जवाज़ है। ये बहुत खुशायद बात है। अब एक मैं समझता हूँ कि एक रिज़ॉल्व की ज़रूरत, एक नए अज़म की ज़रूरत है कि हमने एक्सट्रीमिज़म को रिवर्स कैसे करना है। अब उसके लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार है, उसके लिए मनसूबाबंदी दरकार है, उसके लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय दरकार है। मैं समझता हूँ कि एक सवाल पूछ लूँ इधर आपसे। रिवर्स करना है आपने इंतहा पसंदी को, इस सोच को ज़ाइल करना है, एब्सोल्युटली, मगर जामे हिकमत अमली और एक सोच, ये तो हमें आला सतह के ऊपर लग रहा है कि नहीं पाई जा रही ना। यानी कि आप तो खुफिया मुआहदा करके आए हैं, आप करके आए हैं उनके साथ, देखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ। पहली बात तो ये है कि ज़िम्मेदारी किसकी थी? क्या ये वज़ारत ख़ारजा की ज़िम्मेदारी थी? नहीं, बुनियादी तौर पर तो उनको हैंडल करना था हुकूमत पंजाब ने और आपकी मिनिस्ट्री इंटीरियर ने, और उन्हें की, और अपनी हद तक उन्हें कोशिश भी की। मैं तो मुल्क से बाहर था, मैं तो जब आया तो बहुत सी बात आगे जा चुकी थी। और फिर आप देखें जो माजी में उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, उसका वादा इफ़ा हुआ ना हुआ, तो वो जिन्होंने किया वो उसका जवाब दे हैं। मेरी तो मुझे जब वहाँ कहा गया कि अपना किरदार अदा किया जाए, तो एक नुकाती एजेंडा था। बहुत से मासूम लोग निशाना बने हैं और शहादतें हुई हैं, पुलिस के लोग भी उसमें उनकी जद में आए उस झगड़े के, और मज़ीद मासूम लोग भी मुतासिर हुए। मज़ीद जानी नुकसान न हो, अगर वज़ीराबाद में अगर कोई मफाहमियत या कोई अंडरस्टैंडिंग ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बहुत से मासूम लोग जो है मुतासिर हो सकते थे।
الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ شاہ جی یہ تو نقصان ہو جاتا ہے نا، یہ جو معصوم پولیس والے مارے گئے ان کا خون بہا ریاست کون ہے معاف کرنے والی؟ ان کا خون بہا آپ لوگوں نے معاف کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے جو آپ لوگ معاہدہ کر کے آئے ہیں، آپ کی حکومت اسے پبلک بھی نہیں کرنا چاہتی، اس کے اندر کوئی گارنٹی ہے کہ ایک بار پھر یہ سب کچھ رپیٹ نہیں ہوگا ایک ایسے وقت میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسپرٹ تھی نا، اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ دیکھیے قانون کو ہاتھ میں نہ لیجیے۔ نہیں پھر نہیں لیں گے آنے والے کبھی؟ کین یو سے ود ایشورٹی کہ آنے والے مہینوں میں یو وونٹ سی دیم آن دا اسٹریٹس اگین؟ دیکھیے میں ان کے بہاف پہ کوئی آپ سے وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ آپ مین اسٹریم کیجیے اپنے آپ کو، اور اپنا دھرنوں سے اور ان چیزوں سے نقصان کے امکانات ہو سکتے ہیں، اور آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میری رائے میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہم نے جن چیزوں پر ہم نے اقرار کیا، ہم نے ان کو سرے چڑھا دیا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ جو انہوں نے جن باتوں کا ایک اشارہ دیا تھا اور ایک ضابطہ یہ کہتے ہیں نا، ایک ضابطے پر پابند رہنے کی بات کی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس پر کاربند رہیں گے۔ اصولی اور اخلاقی طور پر رہنا چاہیے۔ اوکے، اصولی اور اخلاقی طور پہ، یعنی کہ پہلی دفعہ ریاست کے پاس ایک ایسا پیپر آ گیا ہے کہ کل کو اگر وہ سڑکوں پہ آئیں خون خرابہ کریں تو ہمیشہ وہ ہمارے معاہدے لہراتے تھے کہ آپ ریاست نے سائن کیا تھا، آپ پورا کریں۔ اب ہم بھی لہرا سکتے ہیں، ہم حکومت بھی یہ دکھا سکتی ہے آپ نے سائن کیا ہے، آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے میری سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لوگوں کو ذہنی طور پر مائل کرنا، قائل کرنا۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ کیا ذہنی طور پر آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں کہ اس سے ملک کو نقصان کتنا ہوتا ہے، معصوم شہری کتنے متاثر ہوتے ہیں، ان کی اپنی ساکھ بھی تو متاثر ہو سکتی ہے نا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مائل بھی ہوتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے ان کا ان کا سوچ مختلف ہوتی ہے، تو اس کو سب کو قائل کرنا ہے۔ انلیس میں آپ کو کنونس کر پاؤں نا، فائدہ نہیں ہوگا۔ شاہ جی یہ تو آپ نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ شاہ ٹیل یو وائی، مجھے لگتا ہے کہ قانون کی عملداری سب سے زیادہ پہلے اولین ترجیح ہونی چاہیے، وہ ہوگی تو کسی کی مجال نہیں ہوگی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، قانون کی عملداری، رول آف لا بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، سب کو اس کا پابند کرنا ہے۔ دیکھیے وہ کیسے ہوگا، گفت و شنید سے ہی ہوگا نا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیے آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو پھر قانون کو اپنی حرکت میں آنا چاہیے۔ سر ہم نے تو سعد رضوی کو رہا کر دیا، ان کے قیدیوں کو رہا کر دیا، سب کو، وہ باہر آ گئے، ان کو اٹھ کے جانے دیا اس طرح کر کے۔ میرا مطلب ہے کہ I really don't understand قانون حرکت میں کہاں آیا اور کہاں آئے گا۔ پرامن اختتام ہوا، اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم بہتر سوچ کا مظاہرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ایسے وقت میں جدھر امریکی حکام جو ہیں وہ لشکر طیبہ جیش محمد کا ذکر ایک بار پھر کر رہے ہیں اور ہم پھر بھی خفیہ معاہدے کر رہے ہیں، فیٹف کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے۔ دیکھیے ہم نے فیٹف پر ہماری حکومت نے، اس موجودہ حکومت نے جتنی پیش رفت کی ہے ماضی میں کسی نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی۔ قانون سازی کے لحاظ سے، ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے لحاظ سے جو کچھ کیا ہے ہم نے، وہ اتنا کیا ہے کہ آج فیٹف کی ممبرشپ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہ جائے، اور وہ اس فورم کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، ایک ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کر رہا ہے، اور دنیا سے باہر ہو رہی ہے۔ دیکھیے آج ان کو یہی تو کیش 22 ہے۔ آپ میرا سوال سن لیجئے سر، دو بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان ہم نے آج بیلنس کریٹ کرنا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب ہم 99.9% فیٹف کی ساری شکیں پوری کر دیتے ہیں پھر بھی وی آر ان دا گرے لسٹ، پھر بھی ہم پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دیٹ مینس ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہمیں اسکویز آؤٹ کر رہی ہیں، آپٹکس کے اوپر ہم ہار کھا رہے ہیں، پرسیپشن پہ ہم اس میں فرق جو ہے، نہیں، فرق یہ ہے کہ آج فیٹف کی اکثریت
ممبرشپ کی اس چیز پر قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان نے ٹھوس پیش رفت کی ہے. آج وہ اس بات پر متفق ہوتے جا رہے ہیں, دھیرے دھیرے سے ہی پر متفق ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر اب بھی ہم پاکستان میں اتنی پیش رفت کے باوجود اگر ہم پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھتے ہیں تو ہماری اس ادارے کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. آئی ایگری ود یو سر, میں تو آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں شاہ جی. میں تو کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ وہ بیلنس کریٹ نہیں کر پا رہے. ہماری ڈپلومسی کہیں نہ کہیں کم پڑ رہی ہے, کیونکہ ہم یہ کام جب آپ ابھی بھی ہم کنونس کر رہے ہیں انہیں. دیکھیے جب سب کچھ کر بیٹھے ابھی بھی کنونس کر رہے ہیں. دیکھیے مہر, بہت سی قوتوں کے اپنے مفادات بھی تو ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے بھی آگے بڑھتی ہے نا. ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے اور راستہ نکالنا ہے. اب سب کچھ تو میں تو چاہوں کہ پاکستان 1 منٹ بھی گرے لسٹ میں نہ رہے, لیکن ہم نے ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو پاکستان کو اس فورم کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہی ہیں. سمٹ آف ڈیموکریسی بھی ان سیاسی مفادات کی ہی ایک چال تھی ہماری نہ جانا سر, کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ناؤ دنیا کہہ رہی ہے, اٹ سیمز لائک اٹس ناؤ آفیشلی فارملی اس ورسز دیم. اس سے مراد پاکستان چائنا ورسز امریکہ, انڈیا, تائیوان. نہیں, اگر یہ آپ اس کو اس طرح اس تناظر میں انہوں نے اس کو سمجھا ہوتا جی, تو پھر جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کی وینڈی شرمن, وہ مجھ سے رابطہ نہ کرتی اور اگلے اجلاس کی جو اگلے سال ہونا ہے, جو ان پرسن ہونا ہے, اس میں پاکستان کو دعوت نہ دی جاتی. اوکے, سو اندر کویسچن فار یو دین. ٹھیک ہے, لیجٹ آپ کا لاجک ہے یہ. وینڈی شرمن صاحبہ نے آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے اجلاس میں جو ہمیں بلایا جائے گا اس کے اندر بھی ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کردار یا کوئی 3 منٹ کی ویڈیو یا کوئی ٹھوس واضح کردار ادا کرنے کا؟ یہی تو فرق ہے. یہ ورچوئل تھا جی بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ ان پرسن ہے. اس میں 3 منٹ کا پرائم منسٹر کا ایک ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ آنا تھا, انٹریکشن کا موقع نہ ملتا. جو ان پرسن اجلاس ہوگا نا, جس پہ آپ سوال جواب کر سکتے ہیں, جب آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کی نوعیت اور ہوتی ہے. میں سمجھ گئی. جب آپ ٹیلی ویژن کیمرہ کے سامنے ہزاروں میل دور بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس, اور وہ بھی پری ریکارڈڈ, تو اس پہ تو پھر سوال جواب اٹھتے نہیں ہیں نا. تو اس اجلاس کی مہر, اس اجلاس کی اور اگلے اجلاس کی میری نظر میں نوعیت فرق ہے, بالکل فرق ہے. مگر اس اجلاس میں بھی 2 بڑے سیشنز تھے. ایک صدر جو بائیڈن ہیڈ کر رہے تھے, ایک سیکرٹری بلنکن ہیڈ کر رہے تھے. وہ انٹریکٹیو سیشنز بھی تھے, اور اس میں نہیں ہمیں مدعو کیا گیا نا, اس میں تو ہمیں دعوت نہیں دی. ٹھیک ہے نا, تو نہیں کیا گیا, تو ہم نے پھر دیکھا کہ اس اجلاس کی ہم نہیں گئے. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ ہم اسی لیے نہیں گئے, چائنا نے ہمیں کہا نہ جاؤ. نہیں, ہم نے اپنا فیصلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ ہم جا کے, دیکھیے ہم نے جا کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا. پاکستان ایک جمہوریت ہے اور پاکستان جمہوری قدروں کو فروغ دینا چاہتا ہے, ٹھیک, اور جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں, ویلیوز ہیں, اس کے ہم قائل ہیں. تو ہم کیوں نہ جاتے, ہم تو ذہنی طور پر تیار تھے جانے کے لیے, لیکن ایک مؤثر رول پلے کرے نا. اگر ہم نے صرف جا کے یہ کہنا تھا کہ ہم بھی تھے تو وہ کافی نہیں تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو اپنا ایک ٹھوس کردار ادا کریں, اور انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو کریں گے. تو اگلے سیشن کے اندر اس مؤثر اور ٹھوس کردار کی یقین دہانی وینڈی شرمن نے کرائی ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے, اس میں پاکستان کو اجلاس پر سے کوئی اختلاف نہیں تھا. شاید جو طور تھا, جو طریقہ اپنایا گیا, اس پہ لمیٹڈ اسکوپ تھا. کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ ہم ذہنی طور پر ہم ابھی قائل نہیں تھے, اور ہمیں وقت چاہیے تھا, ریفلیکٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا. اور جب ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہم نے حامی بھرنے یا انکار کرنے سے پہلے چین کو اعتماد میں لیا تھا اس سمٹ سے پہلے. دیکھیے, چین کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے, لیکن ہم نے واضح طور پر اپنا موقف لیا. میں نے جب سیکرٹری بلنکن سے میری نیو یارک میں ملاقات ہوئی, ہم نے کہا دیکھیے ہم بڑے قائل, ہم ذہنی طور پر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخی ہیں, اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کنسسٹنٹ رہے ہیں, گہرے تعلقات ہیں. امریکہ کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور ہمارا امریکہ کے ساتھ اونچ نیچ رہی ہے پر تعلقات رہے ہیں. پچھلی 7 دہائیوں میں ہمارے تعلقات رہے ہیں, کبھی ہم بہت قریب بھی رہے ہیں, کبھی ہمارے فاصلے بڑھ بھی گئے ہیں, لیکن دونوں کو ایک چیز کا احساس ہے کہ جب بھی ہم نے مل کے کام کیا ہے دونوں کے مفاد میں رہا ہے, اور جب بھی ہم نے مشاورت کے بغیر کوئی چیز کی ہے تو نقصان اٹھانا پڑا. آج میں سمجھتا ہوں دونوں کو یہ احساس بھی ہے
کہ اگر اس خطے میں امن ہونا ہے, استحکام ہونا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی کے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو آگے لے کر چلنا ہے, تو پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس چیز سے جسے کہتے ہیں نا بے خبر نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ امکانات بہتری کے موجود ہیں, اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا. ہم نے ایک مثبت کردار ادا کیا. ہم نے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نہ کسی کا حصہ بنیں, بالکل ہم فیصلہ نہ کر کے بھی آپ حصہ بنتے ہیں, ہاں کر کے بھی آپ حصہ بنتے ہیں. دیکھیے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہے, لیکن ہم نے ماضی میں بھی کردار ادا کیا ہے. جب چین پہ سب دروازے بند تھے تو ہم نے کردار ادا کیا اور دروازے چین کے لیے کھولے, اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات استوار کرنے میں پاکستان کا کردار تھا. میں آج بھی چاہوں گا, ہماری آج بھی خواہش ہے کہ ان کی اگر کوئی, دیکھیے کمپٹیشن تو ہے, وہ رہے گا, وہ تو آپ اور میرے کہنے سے نہیں چلا جائے گا, لیکن ہم ایک چاہتے ہیں کہ دنیا کسی کولڈ وار کی مینٹیلٹی تھی نا, اس میں دوبارہ نہ کھنچی چلی جائے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مفاد میں. شاہ جی کا کلامی معاف. We're going to go on a very short break. Stay with us. واپس آنے کا شکریہ. OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, 1980 کے بعد بہت بڑا ایک ایونٹ ہے, پاکستان ہوسٹ کر رہے ادھر, مگر آئی بلیو یو ہیو اے ویری امپریسو گیسٹ لسٹ. آپ کو بہت سے لوگوں نے ابھی تک کنفرمیشنز دے دی ہیں. ڈو ایکسپینڈ آن دیٹ, بٹ کوئکلی ٹیل می, ایران اور قطر آ رہے ہیں؟ ایران نے تو کنفرم کر دیا ہے میری اطلاع کے مطابق, اور قطر کے وزیر خارجہ سے میری ان کو دعوت بھی دی گئی ہے, اور ان کو میں نے فون پہ بات بھی ہوئی, تو ان کا جواب مثبت تھا. ابھی کنفرمیشن میں نے چیک کرنی ہے. کیا آپ اپنے گیسٹ کو یہ بھی کہیں گے کہ طالبان کو آفیشیلی ریکگنائز کیا جائے؟ نہیں, دیکھیے یہ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ توقع کرنا ہی بے سود ہوگا. اس وقت انٹرنیشنل اس وقت ماحول ہی نہیں ہے, ریکگنیشن کا اس وقت ایپیٹائٹ نہیں ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بیجا اور بے وقت کوئی چیز پرپوز کرنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کرائسس کو, ہیومینیٹرین کرائسس کو, اکنامک کلیپس کو بچائیں, اور اس کے مضر اثرات جو پاکستان پر, پاکستان کے افغانستان کے پڑوسیوں پر, اس خطے پہ پڑ سکتے ہیں اور دنیا پہ بالعموم پڑ سکتے ہیں, اس سے دنیا کو محفوظ کیا جائے. سعودی عرب بھی آ رہا ہے؟ جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. بالکل, سعودی عرب صرف آ نہیں رہا. میں اس لیے پوچھوں بیکاز ایران اتنا قریب ہو گیا طالبان کے, تیل بھی ان کو فراہم کر رہا ہے, ان کے لوگ ادھر موجود ہیں. سعودیز ڈو ہیو اپریہنشنز اور دے وانٹ این ان. سعودی عرب نے اس اجلاس کے منعقد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے, بیکاز وہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اپنے کردار کے لیے. چیئر ہے نا, ایران کی پریزنس بہت ہو گئی ہے. اس وقت جو OIC کی سمٹ چیئر ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے. سچی بات ہے, سعودی عربیہ کی آمادگی کے بغیر یہ چیز ممکن نہ ہو سکتی. تو میں ان کے کردار کو سراہنا بھی چاہوں گا اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا. اوکے. اور یہ بتائیے گا شاہ جی کہ یہ ہم جو بار بار ویسٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ افغانستان کو آئسولیٹ کر دیا, پھر سے چھوڑ کے چلے گئے, کیا یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ پاکستان, چائنا, OIC جو ہے وہ اپنا ہیومینیٹیرین فنڈ قائم کرنے کے لیے پہل کرے اب افغانستان کے لیے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ سینکشنز ہیں, کچھ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں, کچھ US سینکشنز ہیں جو لاگو ہیں, اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سینکشنز کے ہوتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کا فنڈ یا کس قسم کا ویہیکل کریٹ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ان کی مالی امداد کی جا سکے, جس کے ذریعے ان کے جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو فعال کیا جا سکے. اس وقت وہ فعال نہیں ہے. اب دیکھیے بہت سے افغان ہیں جو دنیا میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے عزیز و اقارب وہاں ہیں, وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن بینکنگ چینلز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو پیسہ جو بھیجنا چاہتے ہیں اس کی ترسیل ممکن نہیں ہے, ریمٹ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان جو اپنا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو بحال کیا جائے. میرا ایگزیکٹلی یہی آپ سے الگ سوال تھا نیکسٹ, بیکاز ہم نے دیکھا پچھلے 8 سال سے آپ کے APTA کے اندر بہت سی سفارشات دی گئی ہیں. اب جو کرنٹ فریم ورک ہے وہ تو اب چل نہیں سکتا, سینکشنز ہیں, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں طالبان
کے اوپر, نہ آپ بینکنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ آفیشلی ٹریڈ کر سکتے ہیں, نہ ادھر کوئی اور مواقع ہیں کسی اور قسم کی اگریمنٹ کرنے کا, کوئی بھی ڈاکیومنٹ سائن ہی نہیں کر سکتے نا طالبان وچ یو کین ورک آن. وی آر آل اسٹک. تو یہ بہترین, دیکھیے یہی سوال یہ ہے قریشی صاحب, یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ آپ سب کو لے کے آپ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ سینکشنز ٹریڈ کی خاطر اٹھوانے کے لیے پہل کریں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ سپٹمبر میں جب میں نیو یارک میں تھا, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جو پریزیڈنٹ ہیں جنرل اسمبلی کے, ان دونوں سے میری نشست ہوئی اور میں نے سب سے کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کیجئے. ایک ماحول آپ پرپوزل فلوٹ کریے, ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے, ہم پہل کرتے ہیں. ہم نے دیکھیے, ہم نے پہل تو یہ اتنی بڑی پہل ہم نے کی ہے, ہمارا پرپوزل تیار ہے. میں کروں, ہم نے اتنی بڑی پہل کی ہے کہ دنیا جو کہ بالکل انگیج کرنے کے لیے کے موڈ میں نہیں تھی, آج ہم نے ان کو قائل کیا ہے کہ انگیجمنٹ ان کے مفاد میں ہے, ابینڈنمنٹ ان کے نقصان میں جائے گی. وہ تو ہو گیا نا, نہیں آسان نہیں ہوا, یہ بہت مہر کہنا اور کرنا بہت مشکل ہے, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. قریشی صاحب جس طرح جنیوا کانفرنس کے اندر $1 ارب دے دیا, وہ تو پہنچے گا ہی نہیں افغانستان میں لوگوں کو. لوگ بچے بیچ رہے ہیں, دیکھیے تو لوگ فاقے کاٹ رہے ہیں ادھر. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پیسے کیسے پہنچے؟ میں یہی تو دیکھیے, اب اس پہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان تو کہہ ہی رہا تھا, آج پاکستان کے اندر اور آوازیں شامل ہو گئیں. مثال کے طور پر وہ جو 11 اہم جو ایمبیسڈرز جنہوں نے افغانستان میں سرو کیا, اور وہ کمانڈرز, نیٹو کمانڈرز, جس پہ ایک فارمر ڈائریکٹر CIA بھی موجود ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا راستہ تلاش کیجئے, افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک راستہ تلاش کیجئے. اور انہوں نے ان 11 حضرات نے اپنے دستخطوں سے ایک اوپیڈ امریکہ میں, مگر پھر بھی امریکہ کہہ رہا ہے, آج دیکھیے, آج امریکہ میں دیکھیے ظالم ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ کو پھر بھی پتہ یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ بلاک کرے گا کہ کوئی بھی ایسا پروپوزل کے سینکشنز اٹھائی جائیں. دیکھیں امریکہ, EU آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. EU کی بات ہوئی نا, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جب میں گیا برسلز میں عرض کر رہا ہوں نا, تو اسی کی تو کوشش ہو رہی ہے. دیکھیے پہلے کیا کیا, پہلے پاکستان نے بات کی, پھر پاکستان نے جو افغانستان کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں وہ 6 بنتے ہیں, ان سے رجوع کیا. میں ایران گیا, تاجکستان گیا, ازبکستان گیا, ترکمنستان گیا, ٹھیک, اور انہیں قائل کیا کہ ہماری ایک مشترکہ کنسرنز ہیں اور ہماری مشترکہ اپرچونٹیز ہیں, تو آئیے مل کر ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. وہ قائل ہوئے. اسلام آباد میں ہم نے پہلا اجلاس منعقد کیا, دوسرا اجلاس تہران میں ہوا, اور تیسرا اجلاس انشاءاللہ بیجنگ میں متوقع ہے. ٹھیک, ماسکو فارمیٹ میں ہم اپنا کردار ادا کیا, میں سمجھ گئی, ٹرائیکا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ماحول کو سازگار کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. EU کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. OIC کا CFM بنانے کا مقصد کیا ہے؟ I understand سر, ابھی مزید وقت کتنا ہے سر؟ بیکاز جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ادھر تو آپ کے وقت تو نہیں ہے, تبھی تو ہم نے یہ اتنی عجلت میں اور اتنے کم وقت میں جو ہم نے اجلاس بلایا ہے, یہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن جو ہے, اتنے کم وقت میں, لوگ تو مہینوں پہلے تیاری کرتے ہیں, ہم نے تو مطلب چند ہفتوں میں تیاری کی. میں آپ سے جو سوال کر رہی ہوں کہ اب میں اس سے, میں ایز اے جرنلسٹ یا عوام یا کوئی افغان میں بیٹھا ہوا آدمی جو فاقے کاٹ رہا ہے, جو بچے بیچ رہی ہے ایک عورت, وہ کیا ایکسپیکٹ کرے کہ یہ نشست ہوگی 3-4 دن کی اہم, اس کے بعد یہ سارے 2 کام کریں گے, متفقہ طور پہ ایک پروپوزل فارورڈ کریں گے, بیکاز آپ کی UN کے اندر ایمرجنسی اسسٹنس کی شکیں ہیں, 1 مہینے کے اندر فریم ورک وہ بنا سکتے ہیں کہ آپ یہ سارے جو سینکشنز ہیں ان کو اوور لک کر دیں. دیکھیے فیسیلیٹیٹ کریں ادھر ٹریڈ. اسی پہ تو بات ہو رہی ہے. دنیا کو قائل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان نے یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے. دیکھیے ہم تو جو اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, مگر یہ پروپوزیشن آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان OIC کے اندر یہ پروپوزیشن ٹیبل کریں گے؟ جی, میں کچھ ٹھوس تجاویز پیش کروں گا. میں انشاءاللہ جو میرا جو سٹیٹمنٹ ہوگا اس میں میں کچھ پروپوزلز بھی شیئر کروں گا, انکلوڈنگ دیز. اب وہ تو انتظار کیجئے نا. No, I mean, of course, I mean, I hope اسی کے اوپر نا چھوٹ مل جائے کوئی فیسیلیٹیشن کا, تھوڑی 1-2 سال کے لیے, 1 یا 2 سال کے لیے چھوٹ چاہیے ان سینکشن سے, ورنہ بربادی ہے ادھر. ایک تو یہ ہے کہ دنیا
قائل نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھ جاؤ. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا دنیا قائل نہیں ہے تو قائل کرنا پڑے گا، دنیا کو قائل کرنا چاہیے. ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہم دنیا کو پر وقت باخبر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے یہ اثرات ہوں گے. آپ جو کچھ آپ نے پچھلے 20 سال میں اچیو کرنے کی کوشش کی ہے نا وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. اور معصوم لوگ متاثر ہوں گے، بچے متاثر ہوں گے، وہاں میل نیوٹریشن جو ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور وہ جو ایک نیا بحران جنم لے گا. امریکہ کو آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھا سک رہے؟ نہیں، بالکل امریکہ کو سر غیر منطقی سوچ ہم بار بار دیکھیے مہر، امریکہ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور بات کچھ ان کے اب ذہن نشیں ہو رہی ہے، تبھی تو ان کے اسپیشل ریپرزینٹیو اس اجلاس میں آ رہے ہیں. ٹام ویسٹ آ رہے ہیں، انہوں نے کنفرمیشن کی ہے. کیوں کی ہے؟ they could have easily opted out پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ آ رہے ہیں، روس کے نمائندہ آ رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. مجھے بات بتائیے گا کہ ویسے ڈز اٹ ہیلپ کہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنسوں میں بڑے بڑے وزراء جو ہیں اپنا امریکہ کے 20 سالوں کا فیلئر گنواتے ہیں، غیر منطقی سوچ اور حکمت عملی گنواتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ کس طرح یہ غلط، میں نام نہیں لوں گی، اٹ بی آکورڈ فار یو، بٹ مجھے ایک ایسی حساس سچویشن کے اندر جدھر میک اور بریک ہو رہے ہیں، ٹائرز جو الائنمنٹس ہو رہی ہیں، ڈز اٹ ہیلپ یو وین جب منسٹرز جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فورن آفس سے وہ بیانات دیں؟ میں ان کو دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کوئی حساس معاملات پر آپ جتنی کم بیان بازی کریں اتنا پاکستان کے مفاد میں ہے. میں تو درخواست کر سکتا ہوں، اب میں کسی کو پابند تو نہیں کر سکتا، درخواست کر سکتا ہوں، خدا کرے وہ اس کو میری اس درخواست کو اہمیت دیں. یہ درخواست وزیر اعظم کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے وزیر اعظم کا اپنا رول ہے اور وزیر اعظم بڑی سب پہلوؤں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں اور وہ اس بات کی وجہ سے فون نہیں آتا. فون کا you can't even enjoy the joke in it anymore sir because you're in آپ کا آفس اتنا سینسٹیو ہے نا, you have to make it happen somehow. اب مجھے بتائیے اگلی نشست جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کو وینڈی شرمن نے کہا ہے, کیا ہمیں بلایا جائے گا اور ان پرسن جائیں گے عمران خان صاحب ہوپ فلی, will he get to meet Joe Biden? Well, let's cross the bridges when they come. We'll cross our bridges as we get there. ابھی دیکھیے انشاءاللہ وہ پل ادھر ہوگا بھی, گزرنے کے لیے پل ہی نہیں ہوگا. عرض یہ ہے, دیکھیے ابھی اس کو کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میری رائے میں میری جو سیکرٹری بلنکن کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشنز ہوئی ہیں, میری جو ان کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ نیو یارک میں ہوئی ہے, میری جو فیس ٹو فیس میٹنگ وینڈی شرمن کے ساتھ اسلام آباد میں ہوئی ہے, میری جو فیس ٹو فیس میٹنگ ٹام ویسٹ کے ساتھ اسلام آباد میں اسی دفتر خارجہ میں ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نا امید نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں, مفادات ہو سکتے ہیں, ان کی اس خطے کے ساتھ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, وہ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جو دی آرٹ آف پاسبل جو ہے نا اس پہ ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی. آپ مجھے پہلی دفعہ تو اس آفس میں بیٹھے نہیں ہیں قریشی صاحب, یو آر منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں آپ, سیاستدان ہیں, یو نو بن راؤنڈ دا بلاک ایز دے سے. تعجب ہوتا ہے ویسے کہ یار اتنے خطے کے دنیا میں تبدیلیاں آ گئی ہیں, وہ بندہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہمارے پی ایم سے. تعجب ہوتا ہے انہیں پرسنل لیول کے, what are they thinking؟ دیکھیے اب خدا جانتا ہے کہ وہ ان کی وہاں مقامی جو وہاں کی جو صورتحال ہے اس کا کیا سوچ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا غفلت ہوگی, اور کمیونیکیٹ نہ کرنا پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا ہی ہے. when the windows of communication are shut. ہر چیز کا دیکھیے, ہر چیز کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے, اپنے وقت. I almost feel like کہ آپ justify کر رہے ہیں جو بائیڈن کو. جو بائیڈن کو میں جسٹیفائی کرنے کی مجھے, I mean, you are the foreign minister of Pakistan, you should be demanding communication. نہیں, گزارش یہ ہے, دیکھیے ہم نے باوقار طریقے سے, باعزت طریقے سے انگیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں ہے, یہ دو طرفہ فائدہ ہے. بے شک اگر ان کو اس میں فائدہ دکھائی نہیں دیتا تو ان کو از سر نو دیکھنا چاہیے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.
واپس آنے کا شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب, بات اکنامک ڈپلومسی کی ہوتی ہے, جا کے ہم ڈپازٹ مانگ لیتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آئی مین وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ انویسٹمنٹ. یہ دیکھیے میں عرض کروں, ٹینجبل ٹارگیٹس ہیں. میں کہتا ہوں بالکل ہے. ہم نے اکنامک ڈپلومسی, دیکھیے ہم نے ایک بہت بڑا شفٹ کیا ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس, ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات پر ذہنی طور پر قائل ہوں کہ پاکستان کے جو خارجہ جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل ہو نہیں سکتے جب تک پاکستان اکنامکلی اسٹیبلائز نہیں ہوتا. کہ اکنامک ڈپلومسی ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہے. اینڈ اکنامک ڈپلومسی از اے لارجر کانسیپٹ. اس میں صرف امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہے, اٹس مور دین دیٹ. ایبسلیوٹلی سر, اینڈ اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ. مجھے آپ کی یہ بات سب سے زیادہ اسٹرائک کی ہے بیکاز سر اسینشلی یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ٹاک, وی جسٹ ٹاکنگ, اٹس اے ٹاک شاپ اسٹل. بیکاز آئی واز لوکنگ ایٹ دا لاسٹ 3 years آف یور گورنمنٹ سر, آپ کے سعودیز اور قطر کے ساتھ کوئی جو انویسٹمنٹ پیکج تھا اس کا ریوائول کوئی نہیں ہوا. $21 بلین کی ہم نے بات کی تھی. مانیٹرنگ میکنزم کا ذکر ہو گیا تھا اینڈ اٹس آل اپ ان دا ایئر. آئل ریفائنری بلوچستان میں 8 سے 10 ملین کی بات ہوئی تھی. رینیوبل انرجی ایکوا پاور $4 ارب کی بات ہوئی تھی. RLNG پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے 3 سے 4 ارب الگ تھے. قطر کے 3 سے 4 ارب, میجورٹی ایئرپورٹس کے سٹیکس الگ تھے. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ سر, اسپیشل $5 بلین کا پیکج آپ نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہم لوگ بات کر رہے تھے فار نئے ہوٹلز بنانے کے لیے, ایئرپورٹس بنانے کے لیے. ہم نے ان کے ساتھ فالو اپ نہیں کیا. شاہ جی ستم ظریفی یہ پیکج ان نے بنگلہ دیش کو دے دیا. میرا مطلب ہے واٹ آر وی ڈوئنگ. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ پائپ لائن میں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو ایک چیز ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ جب یہ ہم ساری گفتگو کر رہے تھے ان 2-2.5 سالوں میں, ان 2-2.5 سالوں میں دنیا ایک بھونچال کا شکار ہو گئی, اور وہ بھونچال تھا آپ کا یہ کووڈ پینڈیمک. اس کی وجہ سے دنیا کی توجہ بٹی, دنیا کی ترجیحات میں فرق آیا, اکانومیز کانٹریکٹ کیا, اور ہم اس لیے ڈپازٹس کی بھیک لینے پھر چلے گئے. نہیں اور سرمایہ کاری ڈپازٹ کی بھیک کی وجوہات پہ تو جائے نا آپ. ڈپازٹ آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے جو ڈپازٹ, آپ کے جو فورکس ریزروز تھے, اگر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس طرح رہے گا جی, اور اگر انٹرنیشنل جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ اس طرح شوٹ کر جائیں گی, پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں اتنی چلی جائیں گی, تو چاہے آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, یقیناً بڑھی ہیں, اس کے باوجود آپ کا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے نا, بیکاز انٹرنیشنل پرائسز ہیو گون اپ. وہ ہے, تو یہ آپ کو جانا وہاں پڑ گیا. اور صرف دیکھیے IMF کے پاس جانے کے لیے صرف وہ $1 بلین کے لیے آپ نہیں جاتے. IMF کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ایک نوڈ دیتا ہے, اس نوڈ سے دیگر دروازے کھلتے ہیں. آپ کا ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اور ادارے ہیں جو آپ سے انگیج کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر, مگر اب IMF یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز دیگر جو ہیں, IMF ہی سب سے بڑا ہے جس کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں ابھی, ان کے ایک سر ہلانے سے اب سعودی عربیہ بھی اپنا پلگ پول کر لے گا. مجھے ریئلی وانٹ آپ کا موقف آن دا ریکارڈ آئے. آپ کے کچھ بیانات کی وجہ سے سعودی عرب نالا ہوا, ہمارے بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اباؤٹ پوسٹ ملیشین سمٹ, بالکل بھی نہیں. غلط تاثر ہے. دیکھیے غلط تاثر ہے, وہ بالکل غلط تاثر ہے. اس کو بہت پلے اپ کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیے ہم نے ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھایا, بتایا, اور پھر ہم نے ان کا نقطہ نظر کا ہم نے احترام کیا. اور آج جس طرح انہوں نے ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دی ہے, جو انہوں نے ہمیں آئل کریڈٹ فیسلٹی کی انہوں نے ہمیں سپورٹ دی ہے, ٹھیک, جس طرح انہوں نے اب اس OIC-CFM میں ہمیں سپورٹ دی ہے. اگر تعلقات بگڑے ہوتے تو ایسا ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. کبھی نہ ہوتا. پھر $1.5 ارب کیوں مانگ لیے تھے, اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب دو دوروں پہ کیوں گئے تھے ان کو منانے کے لیے؟ ڈو ناٹ فرگیٹ کہ ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ ان کے اپنے جو آئل کی قیمتیں اتنی گر گئی تھیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ, اور یقیناً ہوگا کہ جب کہ وہ مفت تیل دینے کو تیار تھے, دنیا لینے والی نہیں تھی. یو مین کہ سعودی عرب وہ اتنے برے حالات میں تھا کہ ہمیں دیے گئے چند پینٹس 1-2-3 ارب واپس چاہیے تھے. کی بات نہیں ہے. لک ایٹ مصر سر, ایجپٹ دیکھیں, لک ایٹ دی پیکیجز دے لون آؤٹ ٹو دیم. دیکھیے ہم تو باقی پینٹس اس میں بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں, اس میں اور سے فیکٹرز آ جاتے ہیں, لیکن ان کی اس وقت ایک ان میں they needed the money you're saying. No, what I'm saying is ایک اپریہینشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ آپ کے پاس پیسے ہوتے بھی ہیں تو آپ جب انوائرمنٹ دیکھتے ہیں نا کہ سازگار نہیں ہے, سو یو ایٹ ٹائمز
ہولڈ بیک بیکاز آف دی انوائرمنٹ، کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا جو صورت بن رہی ہے، ان کے اپنے ڈیفیسٹ بن رہے تھے، وہ ان کے اپنے ڈیفیسٹ بن رہے تھے تو ہوا، پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہ انہوں نے پیسے ہم سے صرف غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے واپس لیے، آپ کے بیان کا اس میں کوئی کردار بالکل نہیں تھا، اور وہ کسی لیول پہ دکھی نہیں تھے آپ کے بیان سے. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. ان کو کچھ لوگوں نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہمہ قسم کے طبقے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. بدقسمتی سے لوگ اپنے منفرد مفادات پر اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ لارجر پکچر اور نیشنل انٹرسٹ پر وہ کئی دفعہ وہ صرف نظر ہو جاتا ہے. باہر نو ایسی کوئی بات نہیں. اور جن شرائط پہ ہمیں اس دفعہ ڈپازٹ دیے وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں اور جو حالات ہوتے ہیں تو پھر شرائط میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوتی ہے. یہ شرائط آپ کو گیو اینڈ ٹیک کے زمرے میں کیٹیگری میں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے، جب آپ کچھ مانگتے ہیں، جب میں آپ سے کوئی چیز مانگوں گا تو آپ کو پھر آپ کو یہ حق تو ہے کہ آپ کچھ چیزیں سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں. Is it fair? What is fair and what is unfair? Live in the real world. What is unfair is sir کہ ہماری 72 سالوں میں پہلی بار اتنی سخت شرائط ہیں کہ 3 دن کے اندر یا جتنے بھی گھنٹے ہمیں دیے ہیں، وہ چاہیں تو پورا کا پورا پیسہ ان کو واپس چاہیے، وہ چاہیں تو IMF سے ڈیفالٹ کریں، آپ سیٹ ہوں، پورا کا پورا پیسہ واپس چاہیے. یہ شرط نہ بھی ہو. I mean, do you really think this is just the real world and we're just not in a bad situation right now? دیکھو، بیڈ سچویشن میں لایا کون؟ وہ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلی دفعہ سعودی عرب سر نواز شریف کے ٹائم پہ بھی پیسے دیے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تب یہ کنڈیشنز نہیں تھیں. عرض یہ ہے کہ بیڈ سچویشن میں ہم تب اور آج میں چھوڑ دیں اسے. میں آپ بیڈ میں کھڑے کیوں ہیں؟ نواز شریف کے دور میں بھی دیا تھا، اب بھی دیا. تب اور آج میں کنڈیشنز میں اتنا زمین آسمان کا فرق کیوں؟ ہمیں دیکھیے، ہمیں آئل کریڈٹ فیسلٹی مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں مانگنے کی کوشش کی، بڑی جستجو کی، نہیں ملی. ٹھیک ہے، آج مل گئی، تو پھر آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ نواز شریف کے دور میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ کس لحاظ سے؟ کنڈیشنز کے لحاظ سے سر. ایسی کوئی سٹیپولیشنز انہیں نواز شریف کے دور میں نہیں ڈالی. دیکھیے، ہر وقت کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اور اپنے حالات کے مطابق آپ اپنا فیصلے کرتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یمن کے اوپر گو کہ ہم لوگوں نے ایک پارلیمانی متفقہ ریزولوشن، پرانی گھسی پٹی بات نہیں آپ کو بتا دیتی ہوں، چلیں کوئکلی گھسی پٹی نہیں ہے مگر اثر انداز ہوں گی نا ہمارے مستقبل پہ. یمن کا ایشو تھا، پھر ہم نے UAE کو ہوبرا ہنٹنگ نہیں کرنے دی ان برڈز کی، اس کا بھی خمیازہ بھگتا. خدا کے لیے کم آؤٹ آف دیٹ. بات سنو کل کو you're trying to tell me کہ if they do not want، اگر وہ چاہتا ہے سعودی عرب کہ ہم ایک اونٹ سرٹن کروٹ بیٹھے کسی ایشو کے اوپر، پاکستانی اونٹ، تو وہ نہیں کر سکے گا فیصلہ. ہم اپنی بقا اور سوورنٹی آؤٹ سورس کر چکے ہیں نا. till you take money from someone. regular math, reality as you say. Is that not the case? یہ سوورنٹی کا ایشو جو ہے یہ آپ کو آج دکھائی دی ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب آپ کنگال ہوں، جب آپ کی معیشت کا یہ حال ہو، جب آپ کے ملک میں ایسے ظالم طبقات ہوں جو ملک کو نچوڑ کر اور ملک کے ارب ڈالر باہر منتقل کر رہے ہوں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک حکومت وقت کی نہیں ہے. پاکستان کی جو آج معاشی کیفیت ہے، جو پاکستان کے جو مالی حالات ہیں، یہ پچھلے 3 سال کے پیدا کردہ نہیں ہیں. پاکستان پچھلے 3 سالوں میں مقروض نہیں ہوا. پاکستان جو معاشی بحران سے جس سے ہم آج 2-4 ہیں، یہ پچھلے 3 سال کا پیدا کردہ نہیں ہے. ہم نے تو مشکل حالات ہمیں ملے، اور ان مشکل حالات میں اوپر کووڈ آ گیا. کووڈ نے دنیا کو تہس نہس کر دیا. ہندوستان کے حالات کو تو دیکھیں نا، اور دیگر یورپ کو دیکھیں، امریکہ کے حالات کو دیکھیں. ان چیلنجنگ حالات میں ہم نے کووڈ کو بھی مینیج کیا، ہم نے اکانومی کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل لوگوں کو دقت بھی ہوئی ہے، لوگوں کو مشکلات بھی ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، موونگ آن. شاہ محمود قریشی صاحب کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے ٹرمز ہیں جو سائن ہوئے ہیں اس ڈپازٹ کے لیے وہ سخت ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے، آپ کہہ رہے ریالٹی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس چوائس تھی. ایک چوائس تھی کہ ہم ان ٹرمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور جب اس وقت، اور دوسری چوائس تھی کہ ہم آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آگے نہ بڑھتے،
دیکھیے ایک منٹ ٹھہریے, اگر آگے نہ بڑھتے تو یہاں ایک ایسا ظالم طبقہ بیٹھا ہے جو ہر بحران کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ جو آپ کا روپے پہ پریشر پڑ رہا تھا, آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اپنا ڈالرائزیشن کی طرف لوگ جا رہے تھے, اسپیکولیشن ہو رہی تھی, تو وہ اسپیکولیشن اور بڑھ جاتی, آپ کا روپیہ مزید دباؤ میں آتا, لوگوں کو مزید مشکلات ہوتی. تو ان چیلنجنگ حالات میں مہر بی بی, ان چیلنجنگ حالات میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ تو سوال ہی کہیں اور لے گئے, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پیسے کیوں لیے. شاہ جی, we're not going to discuss economy right now. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے پیسے کیوں ان سے لیے, روپیہ ابھی بھی بڑے دباؤ میں ہے, بہت دباؤ میں ہے, اور مسلسل ڈیویلیویشن ہو رہی ہے. That's not the point. The point is not why you went. I understand why you went. The point is انہوں نے آپ کو کن ٹرمز کے اوپر قرضہ دیا ہے. I mean ظالم ٹرمز ہیں وہ, and we were پوری قوم سکتے میں آ گئی تھی یہ ٹرمز دیکھ کے. You are a representative of the country, of your halqa before you are also foreign minister. اگر قوم دیکھیے, آپ کے حلقے میں دیکھیے سنیے, دیکھو مہر, بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہوں گی. فائن, far from it. Far from it. I'm not disputing that. What I'm saying is, ہم یہ نہ لیتے تو قوم اس سے بڑے سکتے میں آتی. And I'm not refuting that. تو پھر ختم ہوگی بات. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ نوبت, میں تو کہہ رہا ہوں نا, حقیقت پسندانہ طریقے سے آگے بڑھنا ہے نا. شاہ جی, میں کہہ رہی ہوں یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ کسی نے آپ کو اتنے سخت اور ظالمانہ نوبت اس لیے آئی کہ اگر اس ملک کو کنگال نہ کیا جاتا, اس ملک کو بے دردی سے لوٹا نہ جاتا, پاکستان کھوکھلا معاشی طور پہ نہ ہوتا, یہ نوبت نہ آتی. کون لایا اس نوبت پر؟ اور اگر اتنی ہم برے حالات میں ہیں تو چائنا کدھر ہے سر؟ چائنا کیوں نہیں ڈپازٹس کے لیے پیسے دیتا, ڈالر دیتا؟ چائنا نے ہماری ہیلپ کی ہے, چائنا نے بارہا ہماری ہیلپ کی ہے, ہم نے دیکھنا ہے. اور وہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا, جب بھی ہم ان کے پاس گئے نے ہمیں ہیلپ کیا ہے. دیکھیے ہم کئی دفعہ ہم اپنے دوستوں کی اچھائیوں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہم جب تنقید پہ آتے ہیں نا تو ہم سب ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یا سیاہ دیکھتے ہیں یا سفید دیکھتے ہیں, جو بیچ میں گرے ہے اس سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. شاہ جی مجھے بتائیے گا, تحریک طالبان پاکستان سے ہمارے جو مذاکرات سیز فائر ہوا, انہوں نے یک طرفہ یونیلیٹرلی سیز فائر ختم کیا, ہماری ایجنسیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, پولیس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہماری فوج پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک بار پھر افغان طالبان فیسیلیٹیٹرز تھے, معاونت کر رہے تھے اس ٹاکس کی, اس کو انکریج کر رہے تھے. ہم نے رابطہ کیا اس حوالے سے افغان طالبان سے؟ دیکھیے ہمارا رابطہ ہے, میری علم میں بہت سی چیزیں ہیں. اس وقت اس موضوع پہ بات کرنا میں نہیں چاہوں گا. ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک حساس مسئلہ ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں بے وقت اس پر بات کرنا مناسب نہیں. اوکے, مگر ہم ٹاکس کر رہے ہیں, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم معاملات کو اگر گفت و شنید سے سدھر سکتے ہیں تو وہ اس کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے. اگر معاملات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو ہم نے پہلے بھی ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, وہ ہماری شمالی علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی کی قیادت کی ویڈیوز پھرتے ہوئے, ببانگ دہل پھرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ہیں, کس طرح بڑے بڑے بزنس مین ویڈیوز تو دیکھیے, ویڈیوز تو ہوں گی, میں انکار نہیں کرتا. کی کالز آ رہی ہیں پشاور کے اندر. میں عرض کروں ویڈیوز تو کئی پرانی بھی اپلوڈ ہو جاتی ہیں, کئی فیک بھی بن جاتی ہیں. کچھ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو EU ڈس انفارمیشن لیب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور بہت سے. دیکھیے مت بھولیے کہ اس وقت پاکستان ایک ہائیبریڈ وار کی یلغار میں ہے اور پاکستان پہ ایک ہمہ قسم کے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی. ہم نے ان چیلنجز کا بڑی بردباری سے اور سمجھداری سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, اینڈ بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ افغان طالبان سے اس حوالے سے بات کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, بٹ یو سینگ کہ ہم نے پہلے بھی کلا کامہ کیا, پھر بھی کر سکتے ہیں. بٹ آف کورس دا فیکٹ ہماری قوم نے مقابلہ کر کے دکھایا ہے, ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے. اور ہم نے دیکھیے بہت خبریں آئی تھیں, آپ آفیشلی بتا بہت سی خبریں آتی ہیں, بہت سی خبریں بنائی جاتی ہیں, کئی دفعہ بنائی جاتی ہیں. رہا کیے تھے یا نہیں؟ بہت سی خبریں بنائی جاتی ہیں, بہت سے جملے منہ میں ڈالے جاتے ہیں, بہت سے سوالات مانگے جاتے ہیں, اور بہت سے سوالات کا جواب دینا فی الحال
ضروری بھی نہیں ہوتا. چلے پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں. افغان طالبان اور داعش کی جو لڑائی ہے وہ ہماری اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اب پاکستان کی سرحد کے اوپر پہنچ چکی ہے. آپ جانتے ہیں JUIF کے لیڈر کو بھی اٹیک کیا گیا ہے. متعدد ایسے دیکھیے ہم اس لیے ہم از داعش پریزنٹ ان پاکستان. دیکھیے داعش کی جو فٹ پرنٹ ہے اس کو محدود کرنا افغانستان میں ہمارے مفاد میں ہے, دنیا کے مفاد میں ہے. بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس پہ ان کو ایک تشویش ہے. مثال کے طور پہ روس ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, پاکستان ہے اور ایران ہے, بہت سے ممالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ داعش کا جس طرح داعش کو آج افغانستان میں جو موجودہ جو ان کا جو اتھارٹیز ہیں وہ ٹیک آن کر رہی ہیں, یہ بڑی ہمت کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. سو ہے پاکستان میں فٹ پرنٹ. جی پاکستان میں دیکھیے پاکستان میں ان کا جو فٹ پرنٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کا اتنا پھیلاؤ ہے, لیکن ہم اس سے غافل نہیں ہو سکتے. ہم غافل تو آپ کسی صورت نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں, آپ نے گفتگو سنی. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.